बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। मैं हूं हैदर मेहदी और मेरा प्रोग्राम देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, पाकिस्तान में और दीगर ममालिक में देखने का बहुत शुक्रिया। आपके कमेंट्स, आपकी क्रिटिसिज्म, आपकी दुआओं का बहुत शुक्रिया। ख़ास तौर पे मेरे पेट्रन्स का बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतन मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ मेरे रब, मेरे लिए मेरा सीना खोल दे, मेरे काम को आसान बना दे और मेरी ज़बान की गिरा खोल दे ताकि वो मेरी बात समझ सके। नाज़रीन, हस्ब मामूल जैसे मैंने प्रोग्राम का भी फॉर्मेट थोड़ा चेंज किया है। मैं पहले चंद जो इम्पोर्टेंट ख़बरें हैं वो आपकी खिदमत में पेश करूँगा, कुछ पर थोड़ा-सा तज्ज़िया, ज़्यादातर मैं आपको सिर्फ बताऊँगा और उसके बाद एक बहुत अहम बात करनी है। वो इसलिए अहम है कि अगर हम इस निज़ाम जो इस वक़्त चल रहा है बर्बरियत का और जाहिलियत का, इसको अगर हमने नहीं रोका तो हमारा हाल एक ऐसे निज़ाम और ऐसे मुल्क का हो जाएगा जो कि माज़ी में एक मुल्क से मैं आपको मिसाल देके आपको बताऊँगा और वो बहुत ही हौलनाक फ्यूचर है पूरे मुल्क के लिए। तो नाज़रीन, आते हैं पहले हम अपने आज की जो अहम खबरें हैं उनकी तरफ जाते हैं। सबसे पहले जो बहुत ही अहम खबर है वो जनाब ये है जो कि मैं आपकी खिदमत में अभी पेश करना चाह रहा हूँ। ये आप ये देखें कि ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इन्होंने अभी एक दिया बयान दिया है। इसके अंदर अखबार में, डॉन के अखबार में प्रेस कॉन्फ्रेंस का इन्होंने कहा कि जी, पाकिस्तान में अगर आपको लंबे तौर पर पॉलिसीज़ चाहिए जो कि स्टेबल हो तो आपको वन पार्टी रूल करना पड़ेगा कि एक पार्टी की हकमियत हो। अब ये मैं बहुत और कुछ भी इन्होंने बातें की हैं अपनी तरफ से, हैं तो ये सिर्फ माउथ पीस ही हैं, कोई इनके पास ताकत नहीं। इनको ये कहा गया है और ये आसिम मुनीर की तरफ से कहा गया है कि भाई अगर आपको पाकिस्तान में स्टेबिलिटी चाहिए, सालमियत चाहिए, कंसिस्टेंसी चाहिए, तो आप वन पार्टी रूल, एक सियासी पार्टी का रूल हो। जिस तरह चाइना में ख़ास तौर पर जो कहते हैं कि जी वो चाइना में चूँकि वन पार्टी रूल है इसलिए वो बड़ी उनकी पॉलिसीज़ के अंदर जो है एक रवानी होती है और जो नई-नई हुकूमतें आती हैं वो तब्दील नहीं करती पॉलिसियाँ, और अगर आपको ये चाहिए तो आपको वन पार्टी। बहुत ही ख़तरनाक स्टेटमेंट है। ये पूरा पाकिस्तान का आइन, पाकिस्तान का कानून, हर किस्म की चीज़ जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, एक आज़ाद जमहूरी पाकिस्तान के लिए जिसमें लोगों की मंशा इलेक्शन की होगी, उसकी ये तौहीन है। ना कि ये तौहीन है, ये इनकी राय भी नहीं है। ये केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर है, इनको वैसे इस किस्म की राय देने की इजाज़त भी नहीं है। लेकिन ये अभी से इन्होंने ये जो डड्डू है इसको फेंक दिया है कि जी ये फुदकता रहेगा, देखते हैं इस पे लोग मानते हैं कि नहीं मानते। बहुत ही खतरनाक है। साथ-साथ इन्होंने बड़ी एक इंटरेस्टिंग बात भी की है चंद दिन पहले कि जी पाकिस्तान की जो बॉर्डर पे सिक्योरिटी सिचुएशन है और वैसे सिक्योरिटी सिचुएशन है तो बहुत सीरियस और खतरनाक, लेकिन इस वक़्त तक इस पर इलेक्शन का कोई असर नहीं होगा। और इसके साथ एक तीसरी बात जोड़िएगा कि एक हिंदुस्तान के ब्रिगेड कमांडर हैं जो उनके पीर पंजल ब्रिगेड के कहते हैं, उन्होंने एक बहुत बड़ी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो यूट्यूब पे आप जाके देख सकते हैं। उन्होंने कहा है कि जी पाकिस्तान के 3 लोग आए, वो उनको दहशतगर्द कहते हैं ऑब्वियसली। वो आए हैं, उनको हमने रोक लिया गया, हमने 2 को मार दिया है, 1 भाग गया है और हम बहुत सख्ती से इसका जवाब दें। अब आप इन 3 चीज़ों को जोड़ें तो आपको नज़र आ जाएगा कि आसिम मुनीर किस किस्म की सिचुएशन क्रिएट करना चाह रहा है, किस किस्म का बयानिया आगे लेके आ रहा है कि सिक्योरिटी भी ख़राब है। इंडिया ने अभी जी ये तो हमने भेजे नहीं थे, इंडिया खुद ही कर रहा है, अभी वहाँ से भी शायद खतरा हो। तोरखम बॉर्डर बड़ी मुश्किलों से खुला है, अफ़गान ट्रांज़िट रेट बड़ा बुरा हाल है। हमें कारोबारी भी आके कह रहे हैं कि जी बस आप ही बैठे रहें और पाकिस्तान को ठीक करें, डंडा चलाएँ। इस डंडे की मैं बात करूँगा इस प्रोग्राम के आखिर में, आप बहुत गौर से इसको प्लीज़ सुनिएगा। बहुत ही खतरनाक ये न्यूज़ आइटम है और मैं इसको बहुत सीरियसली ले रहा हूँ। अब है जी नवाज़ शरीफ का ऐलानिया कि जी सारे लीडर जो हैं पाकिस्तान वापस चले जाएँ। खुद मैं यहीं बैठूँगा, मुझे हर हफ्ते आप प्लीज़ बताएँ कि पाकिस्तान में मोबिलाइज़ेशन कैसी हो रही है, पार्टी को मुतहर्रिक कैसे किया जा रहा है। ये इन मौसूफ का बयान है। मैं यहाँ बैठूँगा, पिस्ते बादाम खाऊँगा, आप लोग सारे बाहर जाएँ
اور پاکستان کے اندر متحرک کرے پارٹی میں دیکھوں گا میں کب آتا ہوں. اس آدمی نے کبھی نہیں آنا پاکستان، یہ میں آپ کو بتا دوں. اگر یہ آئے گا اس کو کوئی نہ کوئی جو ہے نا اس کو فارغ کر دے گا. یہ میں بہت خطرے کی گھنٹی ان کے لیے کر رہا ہوں، ایک تجزیہ کار کے طور پر میں اس کو کہہ رہا ہوں. مریم نے بھی بڑی اپنی جناب ایک میٹنگ کی ہے، گلگت بلتستان سے کچھ لوگ آئے، کوئی ادھر سے آئے ادھر سے آئے، سب کو کہا کہ ہم اس ملک کا نقشہ بدل دیں گے. واقعی بی بی آپ بدل دیں گے ملک کا نقشہ. جو آپ کے ارادے ہیں وہ اس ملک کا ایک نقشہ نہیں، آپ 4-5 نقشے بنانا چاہتی ہیں، آپ توڑنا چاہتی ہیں. آپ باجوہ کے ساتھ مل کے، عاصم منیر کے ساتھ مل کے، آصف زرداری پیپلز پارٹی کے ساتھ مل کے آپ لوگوں کا ارادہ ہے اس ملک کو توڑنا. ایک چھوٹا سا پنجاب اور سندھ کو پکڑ کے آپ نے اس پاکستان پہ اپنی حکمرانی چلانے کے آپ کے ارادے ہیں. اللہ آپ کو آپ کے ارادوں کو غرق کرے. جی ہنسی آتی ہے. راجہ ریاض نے جی مسلم لیگ جوائن کر دی ہے. اللہ معافی، یہ کیا آدمی ہے. میں تو فیصل آباد والے لوگوں ہیں تو بڑے جگت باز قسم کے لوگ، لیکن میں ان کو کچھ غیرت دلاتا ہوں کہ یہ آدمی جو ہے جب فیصل آباد آئے گا کہ اس کا ذرا آپ جو ہے نا پرتپاک ذرا اس کا ویلکم کریں، کہ اس کو بھی پتہ چل جائے کہ جو اس نے حرکتیں کی ہیں نا اس کی 10 آنے والی پشتیں بھی کبھی ایسے باتیں نہ کریں. پھر جی عمران کا جو سائفر کیس ہے اس کی بیل جو ہے وہ فکس ہو گئی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. پھر جناب عامر فاروق صاحب دیکھیں گے بینچ پہ بیٹھے ہیں. ہمیں کوئی امید نہیں ہے، مجھے کوئی امید نہیں ہے کہ یہ کورٹس کی طرف سے عمران کو کسی عمران خان صاحب کو کوئی بھی چھوٹ ملے گی. پھر آ جائیں جی یہ شاہد خاقان عباسی صاحب کے، انہوں نے اب چیخنا شروع کر دیا ہے کہ جی یہ سپریم کورٹ کا جو نیب کا ججمنٹ ہے یہ بالکل غلط ہے، ایسے نہیں ہونا چاہیے تھا. وہ مانڈوی والا جو ہے پیپلز پارٹی کا پیپڑی، اس پیپڑی نے بھی کہنا شروع کر دیا ہم اس کو چیلنج کریں گے. پھوٹ پڑ رہی ہے یا نورا کشتی ہے. پرویز رشید کہتا ہے کہ جی ہمارا کوئی اتحاد نہیں ہوگا الیکشن میں پیپلز پارٹی کے ساتھ. ادھر ندیم افضل چند کہتا ہے کہ وہ کدھر گئے وہ لوگ جو کہتے تھے ووٹ کو عزت دو. ادھر سے شازیہ مری نے بھی پھر اپنی پیپڑی چلائی ہے، دھمکی دی ہے حنیف عباسی کو کہ اگر تم نے کچھ کیا ہماری ریڈ لائن ہے، تم آگے نہ بڑھنا. اچھا پی ٹی آئی نے جی ایک پٹیشن فائل کر دی ہے سپریم کورٹ میں کہ جی الیکشن جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے قلعدم کیا ہے کیس عمران کا، یہ دلاور والا کیس، اس کے اوپر ای سی پی نے ابھی تک عمران صاحب کی جو نااہلی کی نوٹیفیکیشن ہے وہ واپس نہیں لی. تو اس کے خلاف انہوں نے سپریم کورٹ میں کیس ایک لائر ہے ہنا گیلانی، ان کو ایئرپورٹ سے ریسٹ کیا گیا. انہوں نے اب لائرز پہ ہاتھ ڈالنا شروع کر دیا. میں بھی ایک بہت ہی شعلہ بیان لائر کا اگلے ہفتے انٹرویو کر رہا ہوں، اس کا انتظار کریں، بہت زبردست انٹرویو ہوگا انشاءاللہ. اچھا جی جو اینٹی ٹیررزم کورٹ ہے جن کے پاس یہ ساری بیچاری ہماری خواتین اور 34 اور لوگوں کی، ان کی بیل اپلیکیشن انہوں نے اب آگے کر دی ہے کوئی 19 ستمبر کو. یہ پروسیکیوشن نے کہا اس کیس کے اندر خدیجہ شاہ ہیں، سنم جاوید ہیں، روبینہ جمیل، سامیہ اسد، فیاض احمد، اسیمہ شجاع اور 34 اور لوگ اس کے اندر شامل ہیں. اللہ کرے کہ ان کو بیل ہو جائے. میری ایک صاحب سے آج بات ہوئی تھی جن کی بہت قریبی رشتہ دار بھی اس میں ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں بڑی امید ہے کہ اگلے ہفتے تک ان لوگوں کو بیل مل جائے گی. میں یہ ویسے بار بار آپ کو بتا دوں، یہ جو بربریت عاصم نے ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں بیویوں بچیوں پہ کی ہے، یہ اس لیے نہیں کہی کہ صرف ان کے رشتہ داروں کو روکنے کے لیے یا ان لوگوں کو مثال بنانے کے لیے. اس نے کی ہے کہ پاکستان کا ہر مرد کو اس نے وارن کیا ہے کہ اگر تم باہر نکلے ہم تمہاری ماؤں بہنوں بیٹیوں بیوی بچیوں کو اٹھا لیں گے. یہ ہے، اگر آپ اس آدمی کی اس کو اجازت دیں گے یہ کرنے کے لیے تو پھر آخر میں جو بات کروں گا وہ آپ پاکستان دیکھیں گے. اس کے بعد جی آگے چلتے ہیں خبروں میں. یہ جو آل پاکستان پبلک ٹرانسپورٹ اونرز ایسوسی ایشن ہے، انہوں نے یہ جو مہنگائی ہوئی ہے اور فیول کی قیمتیں بڑھی ہیں اس کے خلاف ایک ہنگامی اجلاس بنا لیا ہے. کیا کریں گے؟ اسٹرائک کریں گے، پہیہ جام کریں گے، یا یہ بھی پھر کچھ ان کو لے کچھ دو کچھ ان کو بیچ کے ان کو خرید لیں گے. لیکن اس کو بھی واچ کریں، یہ بھی ایک اور پہلو نکل رہا ہے ایک ایسوسی ایشن کے یونین کا جس کے پاس بائی دا وے بہت طاقت ہے، اس لیے کہ یہ سڑکوں پہ بسیں ویگنیں سب بند کر سکتے ہیں، ٹرک بند کر سکتے ہیں.
پاکستان کو مفلوج کر سکتے ہیں۔ پرویز الہی صاحب کو پھر اریسٹ کر لیا گیا جی 12ویں دفعہ، دیکھتے ہیں ان کے کیس کا کیا ہوتا ہے۔ یہ بڑا ایک مہمہ ہے ان کا اریسٹ ہونا، اس کو میں بڑے غور سے دیکھ رہا ہوں، میں اس کے اوپر کوئی اپنی رائے اس وقت آپ کو نہیں دے سکتا۔ حلیم عادل شیخ بڑے دلیر آدمی ہیں، ان کو ری اریسٹ کر دیا گیا ہے ملیر میں۔ جو ہمارے دوست ہیں زیدی صاحب، علی زیدی صاحب، ان کے جو دوست ہیں مولوی صاحب، انہوں نے جی بیان دیا ہے ایک ٹی وی پروگرام میں کہ جی مجھے بھی امریکن امبیسڈر نے کہا تھا کہ اگر عمران کو نہ نکالا تو تمہارے لیے بالکل بہت برا ہوگا، یہ اس کا ایبسولوٹلی ناٹ، ہمارے لیے ان ایکسیپٹیبل ہے۔ اب یہ مجھے نہیں پتا کہ علی زیدی کو پتا تھا، مولوی نے اس کو بتایا، انہوں نے عمران کو بتایا، ہو سکتا ہے بتایا ہو، لیکن یہ آج آ کے مولوی کا یہ کہنا یہ بہت ہی معنی خیز ہے، مجھے نہیں پتا۔ ویسے یہ کلرک ہوتا تھا بائی دا وے ایک شپنگ کمپنی میں، پتہ نہیں اس کو کہاں کہاں سے اٹھا کے علی زیدی نے لا کے اس کو اپنا مشیر بنا دیا۔ علی زیدی کو میں بہت اچھی طرح جانتا ہوں، میں یہ بہت بڑا میرا گلہ اور شکوہ ہے ان سے۔ پھر آگے جی ڈی جی آئی ایس آئی کی ایکسٹینشن بڑا انٹرسٹنگ ہے۔ کمران خان ٹویٹ کرتا ہے کہ اس کا فیصلہ تو بہت پہلے ہو گیا تھا، آپ کو پتہ ہے وزیر اعظم کا اس کے اوپر تو کوئی پاور ہے نہیں، ویسے فارمل ہے کہ بنانا، لیکن دراصل یہ آرمی چیف کا استحقاق ہوتا ہے، وہ جو اپنی مرضی سے بناتا ہے۔ یہ نہیں پتا کہ ایکسٹینشن کتنی ملی ہے، ریٹائر یہ بندے نے ہونا تھا اپریل میں، اس کو کتنی ایکسٹینشن ملی ہے۔ بہت ہی خطرناک آدمی ہے، اس جیسے آدمی نے پاکستان کے اندر جو یہ بربریت ہے، یہ اس ایک واحد آدمی ہے جس کا بہت بڑا ہاتھ ہے اس کے اندر، اور جو میں ابھی اس پروگرام کے تجزیہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا، اس کے اندر یہ ندیم انجم جیسے آدمیوں کا ایک بہت اہم کردار ہے کہ وہ ایک پورے ملک کی ساکھ کو کیسے تبدیل کر سکتے ہیں اور اس پورے ملک کو ایک وحشی جانور بنا دیں گے، جو کہ ہم نے ایک ملک کو بنتے دیکھا کچھ ہی عرصہ پہلے، اور میں اس کے متعلق بتاؤں۔ مجھے جو ایک اس کے ساتھ ایک بڑی انٹرسٹنگ، اور میں بہت عرصے سے بات کرتا رہا تھا کہ یہ کیا عاصم اور ندیم کے درمیان نورا کشتی ہے، کہ دکھایا جا رہا تھا کہ جی ندیم عاصم کے خلاف ہو گیا ہے، وہ اس کے خلاف دستاویزات لوگوں کو بھجوا رہا ہے، عادل راجہ کو بھی بھجوائیں، میرے تک بھی پہنچوائیں، اور بعد میں جب یہ آنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے ان کا کوئی جھگڑا، تو میں سمجھ گیا کہ بڑی زبردست ڈسیپشن گیم کھیلی گئی ہے، اس لیے کہ سموک آؤٹ کروں، کہ پتہ چلے کہ عاصم کے خلاف کوئی آئی ایس آئی میں جو لوگ ہیں، اگر یہ ظاہر کر رہا ہے ندیم انجم کہ میں عاصم کے خلاف ہوں، تو وہ باہر نکلیں اور کہیں گے ہاں سر بڑا اچھا آپ اس کے خلاف ہے، اس کو نکالیں، تو بڑا ظلم کر رہا ہے، تو ان کی شناخت ہو جائے، باہر جو لوگ بیٹھے ہیں ان کی بھی شناخت ہو جائے، اور وہ ان سے باتیں سن کے یہ ندیم انجم کو عاصم کو بتائے، فوج کے اندر جو افسر تھے جو عاصم منیر سے ناخوش تھے اس کی حرکتوں سے، وہ بھی سامنے نکل آئے، اور میرا خیال ہے ایسے بہت لوگ آئے ہوں گے اور بیچارے پکڑے گئے ہوں گے، اور ان کے ساتھ جو اس وقت ہو رہا ہوگا اللہ معاف کرے۔ قاضی فائز عیسیٰ جی، آخری خبر ہے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب اپنا اوتھ لے رہے ہیں آج۔ قاضی فائز عیسیٰ جس طرح لوگ کہتے ہیں کہ جی کیا کہتے ہیں، ان گائیڈڈ انٹرکانٹیننٹل چنجو بیلسٹک میزائل ہے، یہ کہیں بھی گر سکتے ہیں، یہ شاید اپنے اوپر بھی گر سکتے ہیں۔ ایگو ان کا بہت بڑا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں بائی پولر ہے، جو ان کے بہت قریب ہیں، ان کے رشتہ دار بھی کہتے ہیں، ان کے ساتھ جو لوگوں نے کام کیا وہ بھی یہ کہتے ہیں، اور یہ اتنا ان کو غصہ آتا ہے کہ انہوں نے چیف جسٹس عطا بندیال پر بھی حملہ کیا، جسٹس مینگل جو ان کے ساتھ کورٹ میں بیٹھے ہوئے تھے ایک بینچ میں، جب انہوں نے ایک لائر کو کہا کہ بھائی تم مجھے بتاؤ کہ یہ ریپیٹ کرو، تو انہوں نے بار بار کہا نہیں میں نے سن لیا، تم ریپیٹ مت کرو، جب اس نے کہا نہیں نہیں آپ ریپیٹ کریں میں سننا چاہتا ہوں، تو یہ اٹھ کے چلے گئے، قاضی فائز عیسیٰ صاحب کیس کے درمیان اٹھ کے چلے گئے۔ خیر وہ جسٹس مینگل سنتے رہے، جسٹس مینگل بعد میں جب باہر اپنے ججز روم میں گئے تو انہوں نے پیچھے سے ان کو مکہ مارا، تو اتنا ان کا غصہ بتایا جاتا ہے۔ لیکن ان کے پاس جی 6 کیسز ہیں بہت امپورٹنٹ، جس سے پتہ چلے گا یہ آئین اور قانون کے ساتھ ہیں یا یہ بک گئے ہیں، اور یہ فوجی عامر کے ساتھ ہیں۔ پہلے ہے جی ان کا پریکٹس اور پروسیجر ایکٹ، اس کا اصل مقصد تھا کہ جو چیف جسٹس کی سو موٹو پاور لینی تھی، ایک اس کی ثوابدیدی اختیار تھا، اس کو لے کے انسٹیٹیوشنلائز کر لینا چاہیے۔ دیکھتے ہیں اس کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں، اور اس لیے کہ جو
مقصد تھا جس کے لیے یہ کیا گیا تھا، وہ مقصد یہ نہیں تھا کہ سپریم کورٹ کو طاقت دی جائے، مقصد یہ تھا کہ عطا بندیال سے سو موٹو کی طاقت چھین کے سردار طارق جو تیسرے نمبر پہ جج ہیں اور فائز عیسیٰ جو دوسرے، ان کا یہ ایک گروپ بنے، یہ پھر ڈیسائیڈ کرے اس کو لیں کہ نہ لیں اور کون سا بینچ ہوگا، یہ اصل تھا۔ تو اس کے اوپر دیکھتے کیا ہے پھر جی، سویلین کا فوجی عدالتوں میں ٹرائل، یہ بہت بڑا کیس ہے۔ پھر جی آفیشل سیکرٹ ایکٹ اور جو پاکستان آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹ کا جو ایکٹ تھا جس کو اوپر صدر الوی نے کہا ہے میں نے دستخط نہیں کیے، میں نے اسینٹ نہیں دیا، اس کی لیگیلٹی کیا ہے، وہ واقعی ایکٹ ہے، قانون ہے یا نہیں ہے، اس لیے اسی کے تحت یہ حسنات ذوالقرنین کا کوڈ بنا ہے، اسی کو جج بنا ہے، اسی کے تحت یہ سائفر کی جو ساری کاروائی ہو رہی ہے۔ تو یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ کیس ہے، اس پہ دیکھتے ہیں فائز عیسیٰ کیا کرتے ہیں۔ یہ جو نیب کا کیس ہے اور اس پر جو فیصلہ کیا جسٹس بندیال کے 3 ممبر بینچ نے، اس کے اوپر یہ کیا کرتے ہیں، یہ ریویو پٹیشن لیتے ہیں، پھر سنتے ہیں، اس کو واپس کرتے ہیں، اس کو بحال رکھتے ہیں۔ اس سے بھی پتہ چلے گا کہ یہ بکے ہوئے ہیں یا یہ قانون کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ ہیں۔ الیکشنز 90 دن میں ہونے ہیں، ویسے تو 6 نومبر کو ہونے چاہیے اکارڈنگ قانون کے تحت، آئین کے تحت۔ ان کے پاس اگر کیس جائے گا، پٹیشن جائے گی، کیا ہوگا؟ چھٹا جو ہے جی میرے نظر میں بہت امپورٹنٹ کیس ہے، وہ ہے جی ارشد شریف کے قتل کا کیس، جس کے اوپر ایک بینچ بٹھایا ہوا تھا جسٹس عطا بندیال نے۔ کام جو انہوں نے کچھ نہیں کیا، کبھی اس بندر نے اس درخت سے ادھر چھلانگ ماری، اس درخت سے ادھر چھلانگ ماری، ہوا کچھ نہیں۔ دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ اور ایک آخری کیس ہے جو آیا ابھی تک نہیں ہے، وہ کیس ہے، بہت لائر سے میری بات ہو رہی ہے، وہ کیس ہے کہ جی جو تقرری ہوئی ہے عاصم منیر کی، وہ غیر قانونی اور غیر آئینی ہے، اس لیے کہ یہ آدمی ریٹائر ہو چکا تھا 27 نومبر کو، حالانکہ اس کو ریٹائر ہونا چاہیے تھا 9 اکتوبر 2022 کو۔ تو وہ دستاویزات کہاں ہیں فوج کے اندر، وہ کس نے اس آدمی کی 9 اکتوبر 2022 سے جو ریٹائرمنٹ تھی اس کو آگے بڑھا دیا؟ اور اگر آپ کو پہلے پتا ہو، پہلے اس کی 5 دسمبر کر دی گئی تھی باجوے نے، لیکن باجوے کے پاس بڑا سخت کمپلین لے کے گئے 3 جرنیل، جس میں اظہر عباس، فیض امید اور عامر جو اس وقت کور کمانڈر ہے۔ اظہر عباس تو ریٹائر ہو گیا ناراض نسرین ہو کے کہ جی مجھے کیوں نہیں بنایا، اور فیض امید تو ریٹائر ہو گیا، اس کو پتا ہے کہ عاصم منیر اس کی ایسی کی تیسی کر دیتا۔ تو انہوں نے کیا، تو باجوے نے اس کی 5 دسمبر سے ہٹا کے 27 نومبر کر دی کہ اچھا یار اب تو یہ جو بھی آرمی چیف اس وقت ہوگا اس سے 2 دن پہلے ریٹائر ہو رہے ہیں، تو یہ سینئر نہیں ہوگا، یہ کنسیڈریشن میں نہیں آئے گا آرمی چیف کے، تو سب خوش ہو گئے۔ تو اس کو کیسے کیا ہے یہ پٹیشن جو ہے نا جی، یہ قاضی فائز عیسیٰ کو سو موٹو پہ بھی لینی چاہیے، بیکاز اس کے اوپر بہت دار و مدار ہے فوج کی آگے چلنے کا، آرمی چیف کے اپوائنٹمنٹ کا۔ تو یہ 7 کیسز ہیں جس پہ آپ نے قاضی فائز عیسیٰ کو دیکھنا ہے، باقی ان کے انگریزی کو بھول جائیں، ان کے لمبے لمبے فیصلوں کو بھول جائیں، ان کی جو بڑی چھڑی اور واک اور یہ اس کو بھول جائیں۔ ہم نے دیکھنا ہے کہ وہ قانون کے ساتھ رہتے ہیں، آئین کے ساتھ رہتے ہیں، یا بکے ہوئے جج ہیں، اور وہ بھی اس کو بھی عاصم منیر نے ڈنڈا دے کے سیدھا کر دیا۔ بہت ان کے جو قریبی لوگ ہیں، جو میں بھی ان کو جانتا ہوں، اور بڑے اچھے لائرز بھی ہیں، کچھ ان میں سے جج بھی رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جی بڑا اچھا آدمی ہے، اور کہتے ہیں جی 3 سٹیک ہولڈر سے اس کو پیدائشی نفرت ہے، ایک فوج کی آمریت، دوسرا آصف زرداری، اور تیسری بے نظیر بھٹو۔ اب دیکھتے ہیں کہ جو فوج کی آمریت کے متعلق ان کی اتنی دشمنی ہے، اس سے یہ کیا کرتی ہے۔ اب جناب میں یہ جو آخری بات کرنا چاہتا ہوں اور پھر ختم کروں گا، کہ بار بار میں کہتا ہوں کہ پاکستان کے تباہی اور بربادی کی روٹ کاز جڑ کیا ہے، اور میں اس میں بار بار یہ بات کہتا ہوں کہ اس کے اندر افواج پاکستان کے آرمی چیف کی بے لگام، بے قابو طاقت ہے، جس کو وہ ابیوز کرتا ہے، مس یوز کرتا ہے، اسی کے تحت وہ مارشل لا لگاتا ہے، اسی کے تحت وہ ملک کو بیچتا ہے جس طرح باجوے نے بیچا، اسی کے تحت وہ کرپٹ جو ہمارے سیاستدان ہیں ان کو لا کے مسلط کرتا ہے جس طرح باجوہ نے کیا، اسی کے تحت عاصم منیر نے اسی کرپٹ ٹولے کو
طاقت دی, اس سے اپنے کام کروائے, لا پاس کروائے, تباہی بربادی مچائی, ماں بہنوں بیٹیوں بچوں کی عزتیں لٹوائیں, 10,000 لوگ قید میں ہیں, تباہی اور بربادی مچا دی. یہ اس مس یوز آف پاور سے پاکستان کی فساد کا جڑ ہے, اور اس کو طاقت ملتی ہے اس فوج سے جو کہ وفادار ہے اپنی چیف کے, یا زیادہ سے زیادہ اپنے ادارے کے, ملک سے نہیں, آئین سے نہیں, قانون سے نہیں. چاہے وہ ان کا آرمی چیف ملک کا قانون توڑے, آئین توڑے, چاہے ان کا آرمی چیف ایک غیر ملک سے مل کر غداری کرے, ملک سے ایک نمائندہ حکومت کو نکالے, سیاسی عمل کے تحت نکالے خود طریقے سے, چاہے وہ آرمی چیف جو ہے ڈاکو لٹیروں کو بٹھا دے جس طرح میں نے کہا, چاہے وہ آرمی چیف پاکستان میں دہشت گردی, بربریت, تباہ و بربادی, لوٹ, پلنڈر, ریپ, ٹارچر کرے, وہ کچھ نہیں ہے, وہ کہتے ہیں جی آرمی چیف. ٹھیک ہے, اس لیے کہ ان کے سارے افسر بیشتر سیلف انٹرسٹ ہے, ذاتی مفاد ہے, پلاٹ ہے, نوکری ہے, اور طاقت بہت ہے, اور اس طاقت کا یہ قانونی استعمال بھی کرتے ہیں, غیر قانونی استعمال بھی کرتے ہیں, اور اپنے لیے اور مراد یہ اکٹھا کرتے ہیں. تو یہ پاکستان میں ایک مافیا بن چکی ہے یہ فوج, اس لیے کہ اتنی طاقت ہے, اور ان کا آرمی چیف جو اب جس طرح باجوہ اور عاصم دو آئے ہیں, اتنے کرپٹ اور اتنے ایول یہ لوگ ہیں کہ اب تو ہمیں کچھ نہیں پتا کہ کل کو یہ ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے کیا کریں. ٹریٹرز کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, غداروں کو بھی سپورٹ کرتے ہیں, اور وہ جو پیچھے 4 آئے تھے مارشل ڈکٹیٹر, اس وقت ہمیں بڑا ان سے پیار تھا, بڑی محبت تھی, ایوب بچائے گا, یحییٰ بچائے گا, ضیاء بچائے گا, مشرف بچائے گا, سب لوٹ گئے ملک کو, سب تباہ کر گئے, سب اداروں کو کمزور کر گئے, ایک ادارے کو مضبوط بنا گئے, اپنے ادارے کو. لیکن اس میں ہماری بھی غلطی ہے, ہمارے قوم کی, ہم لوگوں کی کیا غلطی ہے؟ ہم نہیں کھڑے ہو. ہماری سینکڑوں سال کی جو بے شرمی بے غیرتی وہ ہے, وہ آ جاتی ہے, ہم کھڑے نہیں ہوتے. جو بیچارے کھڑے ہوتے ہیں ان کے ساتھ اتنی تباہی بربادی ہوئی جس طرح بلوچوں کے ساتھ کی گئی. ہم سمجھتے تھے وہ غدار ہیں, پتہ چلا ایسی کوئی نہیں, وہ اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے تھے. کے پی میں بھی لوگ جب کھڑے, برا حال کیا ہوا ہے. پنجاب کو آج پتہ چلا ہے کہ کے پی میں پہلے کیا ہوتا تھا, بلوچستان میں کیا ہوتا تھا, فاٹا میں کیا ہوتا تھا, سب ہمیں یہ پتا ہے کہ ایم کیو ایم کراچی میں کیا ہوتا تھا, رینجز کیا کرتی تھی, فوج کیا کرتی تھی. اب آئی ہے تو اب چوں چانچی کر رہے ہیں. امید ہے یہ چوں چانچی جو ہے یہ باہر نکل کے اپنی حقیقی آزادی کا علم اٹھا کے اور اس ٹولے کو باہر نکال کے پھینکیں گے. لیکن غلطی کیا ہے کہ ہمیں پڑھایا ہی نہیں گیا, ہمیں سکھایا, مجھے بھی, میں بھی بچہ تھا جب, ہمیں بتایا نہیں گیا کہ قانون کیا ہوتا ہے, آئین کی کیا. نہیں جی, اٹ از اے پیس آف پیپر. نہیں جناب, یہ کاغذ کا ٹکڑا نہیں ہے, یہ ڈیفائن کرتا ہے کہ اس ملک کے اوپر حکمرانی کیسے ہوگی, ادارے مضبوط کیسے ہوں گے, کون کون کا کس کس کا کیا کردار ہے, فوج کا کیا کردار ہے, عدلیہ کا کیا کردار ہے, پارلیمان کا کیا کردار ہے, ایگزیکٹو کا, حکومت کا کیا کردار. آپ کہہ دیں جی کچھ نہیں, تو پھر تو کچھ نہیں. اگر آپ کا فوج کا سربراہ آ کے آئین قانون توڑتا ہے تو میری بات سنیں, اگر ایک رکشہ والا قانون توڑتا ہے, ایک ریڑھی والا قانون توڑتا ہے, میں ڈاکہ مارتا ہوں کسی کے گھر میں, تو مجھے کیوں روکا جائے جبکہ آپ کا آرمی چیف نے ملک پر ڈاکہ مارا, جب نے آپ کے آرمی چیف نے ملک کی ماں بہنوں بیٹیوں کے ساتھ زیادتی کری اسی فوج کی طاقت سے. اگر آپ آئین اور قانون کو نہیں کی پاسداری نہیں کریں گے, یہ جنگل کا راج ہے, بن جائے گا, جو کہ یہ بن چکا ہے. سیاسی استحکام, معاشرتی استحکام سب کو پتا ہے, صرف اور صرف اور صرف آتا ہے کہ اگر صاف اور شفاف الیکشن ہو, ایک نمائندہ حکومت آئے, لوگوں کے ہاتھ میں طاقت ہو, ایم پی ایز ایم این ایز کے پاس پیسہ نہ ہو, وہ قانون سازی کرے, ہر ادارے مضبوط ہو, جوڈیشری مضبوط ہو, قانون کے سامنے سب مساوی ہو, پولیس بھی اچھی ہو, بیوروکریسی بھی اچھی ہو, خدمتگار ہو. لیکن میں جو سوال جس پر میں ختم کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کیا یہ پاکستان اگر اس طرح رہا تو یہ ٹھیک ہو جائے گا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک ملک ایسا تھا جہاں پر بڑے اچھے لوگ, بڑے پڑھے لکھے لوگ,
بہت مہذب لوگ، بڑے زبردست ڈاکٹرز، انجینئر، سائنٹسٹ، میوزیشنز، کتابیں لکھنے والے، فلسفی، بڑا بہترین زبردست ملک تھا. وہ ملک ایک بالکل جانوروں کا ملک بن گیا، اس لیے کہ طاقت ایک پارٹی کے پاس آ گئی، اس کے پاس بندوق تھی. اور اس کے بعد جس طرح اس وقت ہماری فوج، ہماری آئی ایس آئی، ہماری آئی بی، ہماری ایم آئی، ہماری ایف آئی اے، ہماری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ، ہمارے رینجرز، ہماری پولیس جس طرح کی وہ بربریتی شروع کر رہی ہے، اس ملک میں نہیں ہوا. اور اس ملک کا نام ہے جی جرمنی. جرمنی، اس کے میں جی یہ ایک جو آپ کو بات بتا رہا ہوں، یہ کتاب ہے، اس کا عنوان ہے آرڈنری مین، عام آدمی. یہ کرسٹوفر براؤننگ ایک ہسٹورین ہے، اس نے لکھی ہے. اس نے یہ کتاب لکھی ہے، ایک پولیس بٹالین تھی، اس کا نام تھا 101 ہیمبرگ پولیس یونٹ. یہ پولینڈ میں تھی. اور اس کے اندر وہ کہتا ہے کہ ان لوگوں نے اتنی زیادہ قتل و غارت کی پولینڈ کے اندر. اس کا ایسٹیمیٹ ہے کہ 60,000 لوگ مارے نازیوں کے جو ڈیتھ کیمپس تھے پولینڈ کے اندر. اور کہتے ہیں ان میں جو لوگ تھے نا پولیس والے، یہ عام آدمی تھے، مڈل ایج تھے، کام کرنے والے تھے. کوئی جناب لائر تھا، کوئی جناب بیکر تھا، کوئی مطلب کوئی کسی فیکٹری میں کام کرتا تھا، کوئی کسی دکان میں کام کرتا تھا. کوئی ایسے یہ کوئی پیدائشی، کوئی ظالم، کوئی سائیکوپیتھس نہیں تھے. لیکن جو کہ جب گروپ ڈائنامکس ہوتی ہیں، ایک اجتماعی طریقہ اور سوچ ہوتی ہے، اس میں اپنے آپ کو ڈھال لیا انہوں نے. اور ان کے اوپر جو اتھارٹی تھی اس کے نیچے وہ دب گئے. اور ان کے اپنی جو ذاتی اقدار تھی نا وہ بھی تبدیل ہو گئی. اور انہوں نے جو قتل و غارت کی، پھر انہوں نے اپنے آپ کو اس کا جواز بھی پیش کیا اپنے آپ. انہوں نے کہا جی یہ جو لوگ اس طرح کے دیتے ہیں، وہ پوری پہ جرمنی کی بات کرتا ہے، یہ 3 حصوں میں ہو گئی. ایک جن کو بہت مزہ آتا تھا مارنے میں، دوسرے جو زیادہ تر تھے وہ لوگوں کو قتل کرتے تھے، عورتوں کو، بچوں کو خاص طور پر، لیکن وہ کرتے تھے اس لیے کہ وہ کہتے جی ہمیں تو حکم ملا ہے. اور تیسری جو چھوٹی تھی، مائنورٹی میں تھے، وہ لوگ نہیں مارتے تھے، لیکن وہ ذاتی اقدار کے خلاف یہ نہیں کرتے تھے. ان کو اجتماعی طور پر یہ چیز غلط نہیں. اب یہ جو اس یونٹ کے متعلق یہ بات کرتے ہیں، یہ ایک بالکل دل دہلانے والا ایک واقعہ ہے. اس کی ڈاکیومنٹری بھی ہے نیٹ فلکس پہ، آپ جا کے دیکھیں، اسی نام سے آرڈنری پیپل دا فارگوٹن ہولوکاسٹ. ٹھیک ہے، یہ جی عام لوگ تھے. اچھا، ان میں سے جو افسر کئی تھے ان کے بعد ڈبل ڈاکٹریٹس تھی، پی ایچ ڈی تھے، امیر خاندانوں سے آئے تھے، بہت پڑھے لکھے، یونیورسٹیوں میں گئے تھے، میوزک کے شوقین تھے، بڑے جناب خوش بیان، بڑے اچھے. ایک آدمی جو ہے وہ جی اپنی بیوی کو لے آیا جب یہ ہو رہی تھی، یہ لوگوں کو مار رہے تھے، اور 1,000 قتل جو ہوئے ہیں وہ اس کی بیوی بھی دیکھتی رہی. اچھا، ان لوگوں کو بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ ان کا جب یونٹ کا سی او تھا، اس نے ان کو کہا کہ دیکھو ہم نے ان لوگوں عورتوں کو مار رہے ہیں، پہلی دفعہ بچوں کو اور آدمیوں کو راؤنڈ اپ انہوں نے کیا تھا. تو آپ اگر نہیں کرنا چاہتے تو آپ کو میں اجازت دیتا ہوں کہ آپ نہ کریں. تو کوئی نہیں نکلا. اس نے پھر کہا، اچھا وہ رو رہا تھا بائی دی وے، اس نے پھر کہا تو ایک آدمی نکلا. پھر ساری یونٹ نے اس کے آدمی کی طرف دیکھا. پھر ڈرتے ڈرتے وہ 5 6 8 10 12 آدمی اور نکلے، باقی یونٹ کھڑی رہی. اب وہ کہتے ہیں جب وہ لے کے جا رہے تھے لوگوں کو، تو کہتے ہیں وہ ایک ایک کر کے لوگوں کو لے کے جا رہے تھے، اور جو یہ پولیس کے گارڈ تھے جن کو انہوں نے مارنا تھا، ٹولیوں میں لے کے جا رہے ہیں، ان سے بات چیت بھی کر رہے ہیں، گپ شپ بھی کر رہے ہیں، اور پھر ان کو کھڑا کیا اور ان کو گولیوں سے مارا. ایک آدمی کہتا ہے کہ جی میں جو ہے نا، میں بڑے لوگوں کو نہیں مارتا تھا اور عورتوں کو نہیں مارتا تھا، میں بچوں کو مارتا تھا گولی. تو اس سے پوچھا گیا کیوں؟ کہتے جی میں نے سوچا کہ ماں کو جب گولی مر گئی تو اس بچے کو پالے گا کون، تو میں بچے کو گولی مارتا تھا. ایک اور آدمی کہتا ہے جی میں بچے اور عورت کو ایک ہی گولی سے مارتا تھا، اس لیے کہ ایمونیشن ہمیں بتایا گیا تھا بہت کم ہے، تو اپنی بلٹس کو
پرزرو کرو. یا سنتے جائیں, میں ایک بڑے ہولناک کنکلوژن پہ آ رہا. انہوں نے کہا تھا تم یہ بچوں کو کیوں مارتے تھے یار اس کے علاوہ؟ کہتے جی اس لیے کہ یہ بڑے ہو کے نا یہ جرمنی کے دشمن بنے گے. آپ سوچیں. تو اس وقت جو عاصم منیر ایک اس نے یہ نیریٹو پھیلایا ہوا ہے پاکستان میں کہ عمران اور یہ پی ٹی آئی یہ پاکستان کے دشمن ہیں, ان کو مارنا صحیح ہے, ان کو قید کرنا ٹارچر کرنا صحیح ہے, یہ اسی قسم کا کانٹیکس کریٹ کر رہے ہیں کہ عام آدمی, عام سپاہی, عام لانس نائک, عام جے سی او صوبیدار, چھوٹا لیفٹیننٹ کپتان میجر جو ہے نا وہ بھی مان جائے کہ ہاں جی یہ تو ملک کے دشمن ہے, یہ تو یہودی ایجنٹ ہے اس لیے, اور اس کو جو سپورٹ کرتے ہیں وہ بھی سارے اسی قسم کے, سب کو مارو. اور کئیوں نے کہا جی ہمیں ہٹلر کے آرڈر تھے, بڑا زبردست آدمی, اس نے ہمیں کہا مارو. تو کوئی کہتے ہیں جی ملک بچانے کے لیے ہم نے کیا, کوئی کہتے ہیں جی ہم نے ملک کو کمیونسٹ سے, جوز سے, یہ جو بولشوکس ہیں رشیا کے, ان سے بچانے کے لیے کیا. یہ غور سے سنیں میری آج کی بات, یہ میں بہت ایک ہولناک کنکلوژن پہ آپ کو لے کے جا رہا ہوں. پھر یہ لوگ عادی ہو گئے, اتنے عادی ہو گئے کہ جب ان سے انٹرویو کیے گئے بعد میں 45 میں, 46 میں, 47 میں کہ تم کیا کرتے تھے, تو سالوں سال مارا ان لوگوں نے. تو کہتے ہیں کہ ان کو جو شروع کے 3 4 5 دنوں کے انہوں نے جو قتل کیے تھے نا لوگوں کے, وہ ان کو بڑا کلیئرلی یاد تھے. اس کے بعد ان کو کوئی یاد نہیں ہے سالوں جو انہوں نے قتل کیے کہ کتنے کیے, اور ان کو نہ شہروں کے بھی نام یاد نہیں تھے, کچھ یاد ہی تھا. ان کے دماغ بلر ہو چکا تھا بالکل, جیسے کہ دماغ نے وہ جو قتل یہ کرتے تھے بچوں کا, عورتوں کا, اس کو ایکسپٹ کرنا چھوڑ دیا. بہت ان کے اوپر ٹراما ہوتا تھا, اتنا ٹراما تھا, لوگ الٹیاں کرتے تھے. تو جناب وہ فوج کی طرف سے, جرمن حکومت کی طرف سے سائیکالوجسٹ کو بھیجا گیا کہ ان کو سنبھالیں کہ یہ قائم رہے. یہ بھی بڑی انٹرسٹنگ بات اس بک میں ہے کہ جن لوگوں نے انکار کر دیا تھا مارنے سے, ان کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی. یہ نہیں ہوئی کہ ان کو مار دیا یا ان کو قید کر دیا, بس ان کے خلاف صرف یہ ہوا کہ ان کی جو یونٹ تھی ان لوگوں نے ان سے بات چیت کرنا چھوڑ دی, ان کو علیحدہ کر کے جیسے وہ اچھوت ہیں, حالانکہ انہوں نے اپنے حساب سے صحیح کیا اور اخلاقی اور اقدار اور انسانیت کے حساب سے بھی صحیح فیصلہ کیا. اب جناب اس کا میں ذرا کنکلوژن پہ آتا ہوں. وہ کہتے ہیں جی اس قسم کی 130 پولیس بٹالینز تھی, 60,000 لوگوں کو مارا ان لوگوں نے, ان میں سے 172,000 لوگوں کے خلاف انویسٹیگیشن ہوئی, صرف 500 کو کنوکٹ کیا گیا, 500 کے خلاف ان کو سزا دی گئی. اور کہتے ہیں یہ اس لیے نہیں تھی کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں تھا, لوگوں ایویڈنس بہت تھا. 1966-67 تک یہ کیسز چلتے رہے ہیں جرمنی میں اور رشیا میں, اس لیے کہ ول ختم ہو گئی تھی لوگوں کی ان کو کرنے کے لیے. جو اس قسم کی قتل و غارت ہوا ہے نا جی, ایسٹیمیٹ ہے کہ 20 لاکھ لوگوں کو فیس ٹو فیس مارا گیا گولیوں سے, کھڑا کر کے, مشین گنوں سے, اور باقیوں کو انہوں نے وہ گیس چیمبر میں جا کے مارا. ایک آدمی سے پوچھا, وہ جب یہ ہو رہا تھا, وہ کہتا ہے کہ ہماری کسی نے کہا کہ دعا کرو کہ ہم جنگ ہار نہ جائیں, اس لیے اگر جنگ ہار گئے تو یہ جو ہم نے کیا ہے نا اس کا ہمیں بہت بڑا سزا, اس کی بہت بڑی سزا ہمیں ملے گی. یہی سوچ اس وقت عاصم اور جرنیلوں میں ہے کہ اگر ہم گئے تو پتہ نہیں ہمارے ساتھ کیا ہوگا, اور اس وجہ سے ان کی بربریت, ان کی بدماشی بڑھتی جا رہی ہے. وہ ایک کسی نے مجھے بھیجا کہ 4 روتے ہوئے بچے ایک بچے کو مار رہے تھے جو بالکل کھڑا ہو کے ان کے بکے کھا رہا تھا. تو ایک آدمی گزرا, اس نے کہا, بچوں سے کہا کہ بھائی تم 4 اس کو مار رہے ہو, رو رہے ہو, وہ مار کھا رہا ہے, کچھ نہیں کہہ رہا ہے. کہتا ہے ہم رو اس لیے رہے ہیں کہ جب ہم مار پیٹ ختم کریں گے اس کے بعد جو یہ ہمارا حال کرے گا ہم اس پہ رو رہے ہیں. تو یہ عاصم منیر اور جرنیلوں کو یہ ڈر ہے کہ یہ عمران خان بعد میں ہمارا, حالانکہ میں عمران کو جتنا میں جانتا ہوں وہ اس قسم کا آدمی نہیں ہے, اس نے کوئی بدلہ نہیں لینا. مجھے نہیں پتا باقی لوگ کیا کریں گے جن کی ماؤں بیٹیوں کی عزتیں لوٹی گئیں, جن کے ساتھ ٹارچر, تباہی, بربادی, ان کا مجھے. عمران کی طرف سے میں گارنٹی دیتا ہوں کہ وہ کسی قسم کا بدلہ نہیں لے گا. ہاں قانون کے تحت اگر جو بھی کاروائی ہوگی وہ ہوگا.
اچھا ان قاتلوں کے متعلق ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ جی یہ قاتل جو ہے نا یہ اپنے آپ کو مظلوم سمجھتے ہیں، کہتے ہیں جی ایک تو ہم نے حکم مانا، اوپر سے آپ ہمیں سزا دے رہے ہیں، ان کو کوئی گلٹ نہیں ہے، ان کو اپنے مظلومیت کا احساس ہے کہ جی ہم کتنے مظلوم ہیں۔ لیکن یہ نا ختم نہیں ہوا جرمنی کے بعد، ہم نے اس کو روانڈا میں دیکھا، ہم نے بوسنیا میں دیکھا، ویتنام میں دیکھا، اور ابھی ہم نے اگر اپنی تاریخ سے دیکھیں ہم نے ایسٹ پاکستان میں دیکھا۔ ایسٹ پاکستانی کہتے ہیں جی 30 لاکھ مارے، بالکل بکواس، جھوٹ ہے۔ ایسٹیمیٹ کہتے ہیں جی 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ، 1.5 لاکھ سے 3 لاکھ بھی بہت لوگ ہیں، اور 1.5 لاکھ تو ٹکا خان نے اپنے منہ سے پریس کانفرنس میں کہا۔ مجھے اس لیے پتا ہے کہ اردشیر کاوشی صاحب نے، میں اس زمانے میں ڈان میں کام کرتا تھا، انہوں نے کہا کہ میں نے سنا ہے کہ کسی پریس کانفرنس میں فورن کورسپونڈنٹس کی ہو رہی تھی، کوئی 71-72 کی بات ہے، انہوں نے مجھے 81 میں کہا لیکن پریس کانفرنس 72 کی ہو رہی تھی کہ جی سنا ہے آپ نے جو ہے نا 3 ملین، تو ٹکا کا جواب تھا واٹ نانسنس وی اونلی کلڈ 150,000، کہ بالکل بکواس ہے، ہم نے کوئی 30 لاکھ نہیں مارے، ہم نے صرف 1.5 لاکھ مارے۔ 1.5 لاکھ آدمی آپ نے اگر مارے بھی، یہ جینوسائیڈ ہے۔ تو وہ کون سے سپاہی تھے، وہ کون سے لانسنائک تھے، سپاہی تھے، جیسیوس تھے، کپتان، میجر، کرنیل تھے، جنہوں نے ان بنگالیوں کو 1.5 لاکھ بنگالیوں کو مارا، جو یہی وہ سوچ تھی، یہی وہ جرمنی والی سوچ تھی کہ جی ہم ملک بچا رہے ہیں، یا میں کیا کروں، میں تو سارے کر رہے ہیں تو مجھے بھی کرنا چاہیے، یا میں جی یہ تو غدار ہیں، ملک کے خلاف ہیں، یہ تو ہندوستان کے ایجنٹ ہیں۔ مطلب آپ سوچیں کس طرح ایک پوری فوج جو تھی وہاں 50-60 ہزار کی، 90,000 کی فوج نہیں تھی، 58 ہزار تھے، باقی سیولین تھے، یہ وہ تھے، انہوں نے کس طرح قتل و غارت کیا کہ جی انہوں نے میرے افسر کو مارا، میرے افسر کی بیوی کو مارا، میں بھی ان کو ماروں، 1.5 لاکھ بندہ مار دیا۔ چاہے کیا ہم سب جانور ہیں؟ وہ کتاب کہتی ہے، جواب ہے ہاں، اگر ایسے حالات بنا دیے جائیں تو ہم سب اس قسم کی بربریت کر سکتے ہیں، ہم سب میں یہ پوٹینشل ہے کہ ہم اس قسم کی تباہی بربادی کر سکتے ہیں۔ اس سے پوچھا کہ تو کسی نے ایک بات کی کہ are we all monsters، کیا ہم جانور ہیں؟ تو اس نے کہا مجھے یہ بتاؤ، اس لیے کہ ان لوگوں نے نہتے عورتوں بچوں کو مارا، تو اس نے کہا جس آدمی نے ہیروشیما اور ناگاساکی پہ بم گرایا ہے، کیا وہ مانسٹر نہیں تھا؟ اس کو نہیں مانسٹر کہنا چاہیے، اور اس کا نام پریزیڈنٹ ٹرومین تھا۔ تو کہتا ہے مجھے کسی نے جواب نہیں دیا۔ تو جناب ہمارے ٹکا خان، ہمارے یایا خان، ہمارے عاصم منیر، ہمارا باجوے، ہمارے ندیم انجم، ہمارا فیصل نصیر، یہ ہمارے وہ مانسٹرز، وہ دیو ہیں جو ہمارے ملک کے اندر، ہمارے فوج کے اندر، ہمارے پولیس کے اندر یہ بات لوگوں کو مارنا، ٹارچر کرنا ایک صحیح چیز ان کے دماغوں میں ڈال دیں گے، اور اگر یہ رہے، یہ پوری سوچ پورے ملک میں پھیل جائے گی جن کے پاس طاقت ہے، اور آپ بھی یہ پاکستان بھی ایک جرمنی کی طرح ایک پاگل نظام بن جائے گا، جو بھی نظام کہے گا کہ یہ نظام کا دشمن ہے اس کو اڑا دیں گے۔ ڈریں اس دن سے۔ یہ عدلیہ، یہ قانون، یہ آئین تو ایک جگہ پر، یہ نازی جرمنی بنا دیں گے پاکستان کو۔ کسی کو کوئی آئیڈیالوجی نہیں چاہیے یا کوئی کنوکشن نہیں چاہیے مارنے کے لیے، یہ میں نے آپ کو بتایا۔ تو جناب آج کا آپ نے اگر پیغام سن لیا تو آپ کو احساس ہوگا کہ عاصم منیر کا اس وقت فوج کا سربراہ رہنا کتنا خطرناک ہے، صرف پاکستان کی قانون اور آئین کے لیے نہیں، پاکستان کی سائیکالوجی کے لیے۔ یہ ہم سب کو پاگل، درندے، جانور بنا دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ایسا نہ ہو۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ لڑنے والوں کو حفظ و امان میں رکھے، پاکستان کی حقیقی آزادی کی جنگ میں جو بیچارے شہید ہو گئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے، جو قید میں ہیں، خاص طور پہ ہماری خواتین، عمران ریاض خان اور عمران خان، ان سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی مشکلیں آسان کریں، عمران خان کو آزاد کریں، پاکستان میں فیئر اور فری الیکشن ہو، پاکستان میں حقیقی آزادی آئے، جمہوریت آئے،
اور اچھا پھلتا پھولتا پاکستان دیکھیں، نہ کہ ایک جانور نما پاکستان جو آصم منیر اس کو بنا دے گا۔ پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد، الہی آمین۔ السلام علیکم، خدا حافظ۔